Assalamu alaikum student. Welcome to ME Foundation School. I hope you all are fine and taking good care of yourself and your family. This is your Pakistani studies book, Send textbook board की for class 9 and 8. लेकिन हम आज इसे class 8 में पढ़ेंगे. Send textbook board जामशोरों की. Assignment number 16 है हमारा पाकिस्तानी स्टडीज़. रीड चैप्टर नंबर 8 कल्चर ऑफ पाकिस्तान. चैप्टर नंबर 8 कल्चर ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की सकाफ़त. इस चैप्टर में हम 9 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा कल्चर यानी सकाफ़त. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, कल्चर की खसूसियात यानी सकाफ़त की खसूसियात. नंबर 3 लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की लैंग्वेजेस, पाकिस्तान में बोली जाने वाली ज़बानें. नंबर 4 नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, कौमी ज़बान पाकिस्तान की और उसकी अहमियत. नंबर 5 प्रोविंशनल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की इलाकाई ज़बानें. नंबर 6 कॉमन कल्चर मैनिफेस्टेशन इन द नेशनल लाइफ, कौमी ज़िंदगी में मुश्तरका सकाफ़ती इजहार. लिटरेचर एंड फ़ाइन आर्ट, हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ की बनी हुई चीज़ें जो होती हैं. और नंबर 9 फेस्टिवल एंड फेयर्स यानी मजहबी त्यौहार और मेले. फर्स्ट टॉपिक की तरफ हम आते हैं, कल्चर यानी सकाफ़त. डेफिनेशन, हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी विच रिफ्लेक्ट द मेंटल, spiritual and physical activities of a nation is called culture. किसी भी कौम की जो हिस्ट्री होती है वो रिफ्लेक्ट जो होती है ज़हनी और जिस्मानी एक्टिविटीज़ पर, वो उस कौम का कल्चर यानी सकाफ़त कहलाता है. एक्सप्लेनेशन देखें. द कल्चर ऑफ अ नेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ फैक्टर विच इंक्लूड्स, किसी भी कौम का जो कल्चर होता है, जो सकाफ़त होती है, वो बहुत सारे फैक्टर्स से, बहुत सारे जज से मिलकर बनती है. जिसमें सबसे पहले आ जाता है द वे ऑफ लिविंग यानी तर्ज़ ज़िंदगी, लैंग्वेजेस यानी ज़बान, लिटरेचर अदब, रिलीजन मज़हब, कस्टम रस्म व रवाज, ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ नज़रिया हयात, फूड हैबिट्स यानी खुराक की आदतें, कैसी ग़िज़ा खाते हैं, आर्किटेक्चुरल एंड फ़ाइन आर्ट इमारत साजी और फ़नूने लतीफ़ा, जियोग्राफिकल कंडीशन विच इंक्लूड लैंड, क्लाइमेट, वेजिटेशन, नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज एंड एनिमल्स हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द कल्चर ऑफ अ नेशन. सकाफ़त के ये तमाम पहलू साथ साथ उभरते और परवान चढ़ते हैं. सकाफ़त का हर एक पहलू और अंसर कौम की माजी हाल का अक्कास होता है. जोग्राफियाई हालात और माहौल का भी कौम की सकाफ़त पर गहरा असर होता है. इन हालात में माहौल, ज़मीन, आबो हवा, नबातात, मादनी वसाइल और हैवानात सभी शामिल हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, कल्चर की यानी सकाफ़त की खसूसियात. ईच कल्चर हैज़ इट स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिफ्रेंशिएट द पीपल ऑफ दैट कल्चर फ्राम अदर. These culture reflect the past, history, ideology of that nation and country. हर मुल्क का जो कल्चर होता है, वहाँ की सकाफ़त होती है, वो डिफ्रेंशिएट करती है उसे दूसरे मुल्कों के रहने वालों की सकाफ़त से, और ये उनकी हिस्ट्री और जोग्राफियाई हालात और माहौल पर गहरा असर डालते हैं. नंबर 1 चीज़ जो आती है वो है फेथ. द कल्चर फोर्स रिमेन्स इफेक्टिव व्हेन पीपल्स कैरेक्टर मैनिफेस्ट इट्स फेथ in that culture. New culture emerge due to the progress of change and contact with other culture with the passage of time. हर सकाफ़त का अपना एक मखसूस मिजाज होता है जो एक तहजीब और सकाफ़त को दूसरों से डिफ्रेंशिएट करता है. ये सकाफ़त किसी भी मुल्क के माजी के ऊपर, उसके हाल के ऊपर और उसके नज़रिए की अक्कासी करती है. हर सकाफ़त की चंद बड़ी और तवाना इक़्तिदार होती हैं. तवाना और मुस्तहकम इक़्तिदार की हामिल सकाफ़त दूसरी सकाफ़तों को ख़ुद में
جذب کر لیتی ہیں جو نیو کلچر ڈیولپ ہوتا ہے، جس طرح سے مسلمانوں نے اس وقت کیا تھا جب مسلمان کئی دوسرے ملکوں کو فتح کر رہے تھے، تو ان ثقافتوں کے مسلم ثقافت میں جذب ہونے کی وجہ سے اسلام کی توانا، پائیدار اور مستقل اقتدار ہے۔ نمبر 2، آئیڈینٹی۔ The individual identity of a culture makes the popular among other. Muslim culture flourished because each and every Muslim in the past had a strong individual value. کسی بھی ثقافت کی اپنی انفرادی شناخت اور پہچان اس کو دوسروں میں مقبول کرتی ہے، پاپولر کرتی ہے۔ ماضی میں بھی مسلم ثقافت اسی لیے عروج پر پہنچی تھی کیونکہ ہر مسلمان ذاتی کردار اور اقدار میں بہت توانا اور مستحکم تھا۔ نمبر 3، ویلیوز۔ Each culture has certain forceful values. The culture with strong and permanent values absorbed the weak culture. Muslim culture, when Muslim brought many countries under their influence, this happened because of the permanent and strong value of Islam. ہر ثقافت کا اپنا مخصوص مزاج ہوتا ہے جو کہ تہذیب اور ثقافت کو دوسروں سے الگ کرتا ہے۔ ہر کلچر کی ایک فورسفل ویلیو ہوتی ہے جو کہ یہی وجہ ہے کہ اسٹرانگ کلچر جو ہوتا ہے وہ ویک کلچر اس میں ایبزورب ہو جاتا ہے۔ مسلم کلچر جو ہے وہ اسی لیے بہت زیادہ اپنے انفلوئنس میں پھیلا کیونکہ اس میں دوسرے جو ویک کلچر تھے وہ شامل ہوتے گئے۔ دا ہیپن بیکاز آف دا پرماننٹ اینڈ اسٹرانگ ویلیو آف اسلام، یہ اسی وجہ سے ہوا کہ اسلام کی پرماننٹ ویلیو اور مضبوط اقتدار کی وجہ سے۔ نمبر 4، آل اسٹائل آف لائف۔ طرز زندگی گزارنے کا طریقہ۔ آل اسٹائل آف آور لائف آر انکلوڈنگ ان بیہیویئر آف کلچر، our languages, dress, behavior, living habits, customs, belief and traditional or includes in life. ہماری زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہمارے کلچر پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ہماری زبانیں، ہمارے لباس، ہمارا بیہیویئر، ہمارے جو ہیبٹس ہیں جن کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں، وہ ہمارے رسم و رواج، ہمارے ٹریڈیشنز، یہ سارے ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے لینگویجز آف پاکستان، یعنی پاکستان کی زبانیں۔ مور دین 30 لینگویجز آر اسپوکن ان پاکستان۔ پاکستان میں 30 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ دا میجر پروویژنل لینگویج آف آور کنٹری انکلوڈ سندھی، پنجابی، پشتو، بلوچی اینڈ بریبری۔ پاکستان میں جو بولی جانے والی علاقائی زبانوں ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ سندھی ہے، پنجابی ہے، پشتو ہے، بلوچی ہے، سرائکی ہے اور بریبری ہے۔ نیشنل لینگویجز آف پاکستان، پاکستان کی قومی زبان۔ دا نیشنل لینگویج آف پاکستان از اردو وچ از انڈرسٹوڈ اینڈ اسپوکن ود مائنر ڈفرینس آف ایکسینٹ ان آل پارٹ آف پاکستان۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے جو کہ پورے پاکستان میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ تھوڑا سا لہجے کا فرق ہر جگہ کا، ہر علاقے کا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بولی اور سمجھی پورے پاکستان میں یہ زبان جاتی ہے۔ پروویژنل لینگویجز، دیز لینگویجز وچ represent their respective province are known as provincial languages۔ علاقائی زبانیں جو کہ چاروں صوبوں میں بولی جاتی ہیں وہ علاقائی زبانیں کہلاتی ہیں۔ نیشنل لینگویج، قومی زبان اردو۔ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جو ہے اردو کس کے زبان سے مل کر بنی ہے تو سنسکرت تھا، برج بھاشا، پرشین انفلوئنس، یورپین ورڈز، ترکش، ان ساری زبانوں سے مل کر اردو زبان بنی جس میں سنسکرت کے کچھ الفاظ تھے، برج بھاشا تھی، فارسی تھی، یورپین ورڈز کچھ تھے وہ شامل تھے اور ترکی، یہ ساری زبانیں مل کر اردو کو بناتی ہیں۔ اردو ایز اے لینگویج آف ایکسپریشن، اردو ایکسپریشن کی زبان ہے۔ ڈیورنگ دا لاسٹ 200 ایئرس آف دا مغل رول 1658 سے 1857 دا ریلیجیس اسکالر، انٹلیکچوئل اینڈ پوئٹس اڈاپٹ اردو ایز اے لینگویج آف ایکسپریشن۔ 200 سالوں میں مغل کے دور جب شروع ہوا تھا 1658 سے 1857 تک، تو اس میں بہت سارے مذہبی رہنما، مذہبی اسکالر تھے۔ مغل بادشاہوں کے آخری 2 سالہ دور میں علماء دین، اہل علم و دانش، شعراء نے اردو زبان کو اظہار خیال کے لیے اختیار کیا تھا، اسی لیے اس کو اظہار خیال کی زبان بھی کہا جاتا ہے۔ اردو اینڈ پاکستان موومنٹ، پاکستان موومنٹ میں اردو کا کردار۔ اردو پلے اے وائٹل رول ان پروموٹنگ پاکستان موومنٹ۔ اٹ از اسپوکن اینڈ انڈرسٹوڈ ان آل دا پروونسز آف پاکستان۔ اٹ از اے سائن آف نیشنل یونٹی۔
A number of words from local languages are taking their place in Urdu language. Urdu has also influenced the local languages and Urdu words are used in the spoken Sindhi languages as well as the Punjabi language. उर्दू ने तहरीक पाकिस्तान को फ़रोग़ देने में बहुत अहम किरदार अदा किया था। पाकिस्तान के तमाम सूबों में बोली और समझी जाती है। ये कौमी इत्तेहाद की अलामत है। मकामी ज़बान के बेशुमार अल्फाज और उर्दू ज़बान में अपनी जगह बना रहे हैं। उर्दू ने ख़ुद मकामी ज़बानों को बहुत मुतासिर किया है और उर्दू के अल्फाज बड़ी बेतकल्लुफ़ी से सिंधी और पंजाबी ज़बान की गुफ्तगू में इस्तेमाल होते हैं। प्रोग्रेस इन उर्दू, प्रोग्रेस ऑफ उर्दू, उर्दू की प्रोग्रेस यानी उर्दू की तरक्की। उर्दू हैज़ ग्रेट प्रोग्रेस इन पाकिस्तान, उर्दू ने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तरक्की की। इट हैज़ वैल्यूएबल रिश्योर ऑफ पोइट्री एंड प्रोस, उर्दू अदब में नज़म का बेशुमार ज़ख़ीरा मौजूद है। आवर राइटर्स एंड पोइट्स हैव enriched this language and play an important role to make it popular among the masses of Pakistan. हमारे अदीबों और शायरों ने अपनी काविशों से इसे माला माल किया है और पाकिस्तान की अवाम में ये बहुत अहम किरदार अदा कर रही है, बहुत पॉपुलर है। उर्दू ड्रामास, उर्दू फीचर फिल्म्स, Urdu dramas, Urdu feature films and sweet song in Urdu made it easier to understand its meaning and context. उर्दू ड्रामों, उर्दू फीचर फिल्म और उर्दू में मीठे और शीरी नगमों ने इनके मतलब और मफ़हूम को समझने में आसान कर दिया है। उर्दू is also medium of instruction and a medium of examination. Modern knowledge and subject are being translated into Urdu. उर्दू ज़रिए तालीम का भी ज़रिया है, उर्दू ज़रिए तालीम भी है और इम्तहान का ज़रिया भी है। इम्तहान भी उर्दू में लिए जाते हैं। जदीद उलूम और मज़ामीन का भी उर्दू में तर्जुमा किया जा रहा है। इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल लैंग्वेज, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैड आल्सो डिक्लेयर उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उर्दू को पाकिस्तान की कौमी ज़बान करार दिया था। उर्दू Urdu services as the mean of coordination between different provinces of Pakistan need to converse with each other. They need a link language. उर्दू ज़बान मुख्तलिफ़ सूबों के दरमियान राब्ते का काम करती है और जब मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अफराद एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, तबादला ख़याल करना चाहते हैं, तो इन्हें एक राब्ते की ज़बान की ज़रूरत होती है, इसलिए उर्दू इनके दरमियान राब्ते का काम करती है। नेशनल लैंग्वेज क्रिएट अ फीलिंग ऑफ यूनिटी एंड नेशनल लॉयल्टी, कौमी ज़बान के ज़रिए कौमी इत्तेहाद और यकजहती के तस्वुर को उभारा जाता है। People living in different provinces realize that in spite of speaking different languages, they are joined together but one national language, which is the heritage of all. कौमी ज़बान के ज़रिए कौमी इत्तेहाद और यकजहती के तस्वुर को उभारा जाता है। मुख्तलिफ सूबों में रहने वालों को ये एहसास होता है कि वो अपनी अलग ज़बान रखने की वजह से एक कौमी ज़बान की बदौलत ही एक रिश्ते में बंधे हुए हैं और ये ज़बान सबका विरसा है। इम्पोर्टेंस ऑफ उर्दू एज नेशनल लैंग्वेज, उर्दू की अहमियत कौमी ज़बान के हवाले से। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड डेवलपिंग कॉन्टैक्ट अमंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ स्पोकन and understood in all the provinces of Pakistan. Therefore, it is a source of national integration and solidarity. उर्दू जो है वो राब्ते की ज़बान है जिससे पूरे पाकिस्तान के तमाम लोगों का आपस में राब्ता होता है। ये तमाम पाकिस्तान में बोली और समझी जाती है। यही वजह है कि इसे कौमी ज़बान के तौर पर इख्तियार किया गया है। कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए बहैसियत कौमी ज़बान इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये पाकिस्तान के अवाम के दरमियान ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने के लिए एक अहम ज़रिया है। ये पाकिस्तान के चारों सूबों में बोली और समझी जाती है, इसीलिए ये कौमी इत्तेहाद, यकजहती और इस्तेहकाम का ज़रिया है। नंबर 2, रोल इन पाकिस्तान मूवमेंट, पाकिस्तान मूवमेंट में इसका किरदार। इट इज़ In the early stage of Pakistan movement, Urdu was the most effective language. Urdu became distinctive and permanent because it absorbed Arabic, Persian, Turkish and English vocabulary. Islamic culture gave it
a distinctive identity and made it popular among the Muslims. تحریک پاکستان کی ابتدائی منزلوں میں اردو کی اہمیت بہت زیادہ تھی. تحریک پاکستان میں اس نے بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا. اس وقت اردو سب سے زیادہ پسندیدہ زبان تھی. اردو زبان بہت منفرد اور نمایاں ہو گئی تھی تحریک پاکستان میں اس نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا کیونکہ اس نے عربی، فارسی، ترکی، انگریزی کے ذخیرہ الفاظ کو خود میں جذب اور قبول کر لیا تھا. اسلامی ثقافت نے اسے ایک علیحدہ پہچان دی اور اس کو مسلمانوں میں بھی مقبول بنا دیا تھا، پاپولر بنا دیا تھا. Many Muslim leaders like Sir Syed Ahmad Khan, Abdul Majid Sindhi, علامہ اقبال، حضرت موہانی، علامہ شبلی نعمانی، قائد اعظم and several other favor Urdu against Hindi and proved that Urdu was the only language of a subcontinent in which literature of Islam excited in abundance. Urdu create unity among the people. مسلم قائدین اور رہنماؤں مثلاً سر سید احمد خان، شیخ عبد المجید سندھی، علامہ اقبال، حضرت موہانی اور شبلی نعمانی اور قائد اعظم اور دیگر اکابرین نے ہندی کے مقابلے میں اردو زبان کی حمایت کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اردو برصغیر کی وہ واحد زبان ہے جس میں اسلامی ادب کثرت سے پایا جاتا ہے. اردو نے عوام کے مابین اتحاد اور اتفاق پیدا کیا تھا. نمبر 3، سورس آف یونٹی. Urdu as national language of Pakistan and the provisional language have a relationship with each other. All these languages have been influenced by Arabic, Persian and English. Certain a large number of a common word, literature or identical topic is available in all languages. بحیثیت قومی زبان اردو اور دوسری زبانوں نے بہت قریبی اور بے تکلفی کا رشتہ پایا جاتا ہے. یہ تمام زبانوں عربی، فارسی، انگریزی سے متاثر ہے، اسی لیے ان زبانوں میں بے شمار مشترکہ الفاظ ہیں. تمام زبانوں میں یکساں موضوعات پر کتابیں اور لٹریچر دستیاب ہے. نمبر 4، سورس آف کمیونیکیشن. ذرائع ابلاغ. ریڈیو، ٹیلی ویژن اینڈ پریس which are the main media of communication are playing an important role in the promotion of national unity through national and provisional languages. Common heritage of these languages have been exported to the people which has estranged the national language. This has created harmony among the people of different religion of Pakistan. ریڈیو، ٹیلی ویژن اور پریس ابلاغ کے خاص ذرائع ہیں. یہ قومی اتحاد و اتفاق کے فروغ کے لیے قومی اور صوبائی زبانوں کی مدد سے اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ان زبانوں کے مشترکہ سرمایہ سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے. اس سے قومی زبان کو تقویت حاصل ہوتی ہے. اسی سے پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگوں کے مابین ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے. نمبر 5، سورس آف بینیفٹ. فائدے کا ذریعہ. The literature in provisional languages like folk tales, essay, plays, poetry and song are being translated into Urdu language for the purpose of maximum benefit of people understand it. It also develop goodwill among the people. صوبائی زبانوں کی تحریریں مثلاً لوک کہانیاں، مضامین و مقالات، شاعری اور گیت اردو زبان میں ترجمے کیے جاتے ہیں تاکہ ان کو سمجھ کر لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں اور لوگوں کے درمیان خیر خواہی، نیک خواہشات کے جذبات فروغ پا سکیں اور ملک میں باہمی افہام و تفہیم میں اضافہ ہو سکے. نمبر 6، سورس آف کوآرڈینیشن. رابطے کا ذریعہ. پاکستان از اے Federation of 4 provinces. Urdu served as the medium of coordination between different provinces of Pakistan. پاکستان 4 صوبوں کی ایک وفاق ہے. پاکستان کے مختلف صوبوں کے مابین اردو رابطے کی زبان کا فریضہ سر انجام دیتی ہے. اس طرح قومی اتحاد و اتفاق کے لیے ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے. Number 7, international languages. Urdu literature is spread all over the country as well as out of the country. Urdu ranks with international language. اردو ادب نہ صرف سارے ملک میں پڑھا جاتا ہے، چھاپا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے اس کے اوپر، بلکہ بیرون ملک میں بھی اردو زبان میں لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھا جاتا ہے. اس لیے اردو کا شمار بین الاقوامی زبانوں میں ہوتا ہے. کامن میڈیم
Every nation has a language which serves as a mean of coordination and unity among its people. Islam is the binding force for Muslim. Urdu, which become a common medium of preaching message of Islam, occupied a unique status. ہر قوم کی ایک زبان ہوتی ہے جو اس کے عوام کے مابین اتحاد اور رابطے کے ذریعے کے طور پر کام آتی ہے. مسلمانوں کو باہم یکجا کرنے والی قوت اسلام ہے. اسلام کے پیغام کی تبلیغ کے لیے اردو ایک مشترکہ ذریعہ بنی اور اسی نے اس کو ایک منفرد مقام عطا کیا. اسی وجہ سے یہ پاکستان کی قومی زبان ہے. نیکسٹ ٹاپک ہے پروویژنل لینگویجز یعنی کہ علاقائی زبانیں. سندھی سب سے پہلے ہم پڑھیں گے سندھ کے بارے میں یعنی سندھی لینگویج کے بارے میں. The provisional language of Sindh is Sindhi. The provisional language of Sindh is Sindhi. سندھ صوبے کی علاقائی زبان جو ہے وہ سندھی ہے. ہسٹری کیا ہے اس کی؟ سندھی is one of the oldest South Asian language. With the arrival of the Muslim, the Sindhi language started taking progress and several Arabic, Persian and Turkish words entering this language. Sindhi is written in a modification Arabic script. Sindhi language has the distinction of being the first local language in which the Holy Quran was translated during the Muslim rule. سندھی زبان جنوبی ایشیا کی قدیم ترین زبانوں میں سے ایک ہے. جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد کے بعد اس زبان نے بہت تیزی سے ترقی کی. عربی اور فارسی کے الفاظ اس میں شامل ہو گئے. سندھی زبان ترمیم شدہ عربی رسم و خط میں لکھی جاتی ہے. سندھی زبان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ مسلمانوں کے دور حکومت میں یہ پہلی زبان تھی جس میں قرآن مجید کا ترجمہ ہوا تھا. سندھی پوئٹری. The Sindhi poetry of the Maastricht Sand is equally popular not only in Sindh province but also in other part of Pakistan. Shah Abdul Latif Bhittai and Sachal Sarmat are the most prominent poet of Maastricht in Sindhi poetry. سندھی پوئٹری جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے سندھ کے صوبے میں. سندھی صوفیانہ شاعری کو صوبہ سندھ کے علاوہ پاکستان کے دوسرے صوبوں اور علاقوں میں بھی بہت مقبولیت حاصل ہے. شاہ عبداللطیف بھٹائی سچل سرمد سندھی صوفیانہ شاعری کے سب سے نمایاں شاعر ہیں. ان کی شاعری سے عوام فیضیاب ہوتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں. ماڈرن سندھی. The Sindhi language of today has a very rich treasure of knowledge and literature. There are about a dozen important daily newspapers and more than 100 weekly and as many fortnightly, monthly, quarterly magazines and journals being published in Sindh. آج کے دور کی سندھی زبان میں علم و ادب کا بہت زیادہ بیش بہا خزینہ موجود ہے. سندھی زبان میں تقریباً 1 درجن اہم روزنامے اور 100 سے زیادہ 7 روزہ میگزین، 15 روزہ میگزین، ماہنامے، سہمائی رسالے، میگزین اور جرنل شائع ہوتے ہیں. ایجوکیشن اینڈ سندھی. دا یونیورسٹی آف سندھ and the Karachi University have the Department of Sindhi Language where masters and the doctorate degrees are being awarded. Sindhi is being taught in schools and colleges and is also a medium of answer right from primary classes to graduate level in the examination and also at postgraduate level. Sindhi is the official language of Sindh province. Sindhi language authority has been established in 1990 for the promotion of Sindhi language. Sindhi Arabic Board promotes Sindhi language and literature by publishing standard, classical and modern words. سندھ یونیورسٹی جامشورو اور جامعہ کراچی یونیورسٹی میں سندھی زبان کے شعبے قائم ہیں جہاں سے ماسٹر یعنی ایم اے اور ڈاکٹریٹ یعنی پی ایچ ڈی کی ڈگری دی جاتی ہیں. سندھی زبان اسکولوں اور کالجوں میں پڑھائی جاتی ہے اور پرائمری سے لے کر اعلیٰ درجے تک بلکہ یونیورسٹی میں پوسٹ گریجویٹ کی سطح کے امتحانات بھی سندھی زبان میں لکھنے کی اجازت ہے. سندھی زبان صوبہ سندھ کی سرکاری زبان ہے. سندھی زبان کی ترقی کے لیے 1990 میں ایک ادارہ بنایا گیا. سندھی ادبی بورڈ معیاری قدیم اور جدید ادب کے شاہکار شائع کرنے کے لیے سندھی زبان کو فروغ دے رہا ہے. پنجابی. The provisional language of Punjab is Punjabi.
صوبہ پنجاب کی زبان پنجابی ہے، علاقائی زبان. The Punjabi vocabulary includes words from Arabic, Turkish and Persian language. پنجابی زبان کے جو ذخیرہ الفاظ ہیں ان میں عربی، ترکی اور فارسی زبان کے الفاظ شامل ہیں. There are minor differences of dialect in the Punjabi spoken in different parts of Punjab, but the basic language is the same. اگرچہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بولی جانے والی پنجابی کے لب و لہجے میں معمولی سا فرق ہے، لیکن بنیادی طور سے یہ ایک ہی زبان. Some ancient Buddhist monks wrote religious or devotional lyrics in Punjabi, which are considered as the earliest pieces of Punjabi literature. Proper work in Punjabi literature started after the arrival of Muslims in South Asia. قدیم بدھ مذہب کے چند پیشواؤں نے پنجابی زبان میں مذہبی اور پرعقیدت نغمے اور گانے لکھے تھے جو پنجابی ادب کی قدیم ترین تحریروں میں شامل ہیں. اس زبان میں ادبی روایات کا آغاز باقاعدہ طور پر جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد کے بعد ہوا. پنجابی پوئٹری یعنی پنجابی شاعری. Most of the religious scholars of Islam and mystics of this area use Punjabi language for spoken their ideas and for propagation of the religion. Some of the great mystic poets and preachers who composed their work in Punjabi include Baba Farid Shikarganj, Sultan Bahu, Shah Hussain, Bulle Shah, Waris Shah, Hashim Shah, Ali Haidar Multani, Mian Muhammad Bakhsh, Raja Ghulam Farid. پنجاب میں بیشتر علماء دین اور صوفیہ کرام نے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے اور دین تبلیغ کے لیے پنجابی زبان کو اختیار کیا. ان میں سے کچھ صوفی شعراء اور مبلغین نے پنجابی زبان میں اپنا کلام پیش کیا. ان میں بابا فرید شکرگنج، شیخ ابراہیم، شاہ حسین، سلطان باہو، بلے شاہ، وارث شاہ، ہاشم شاہ، علی حیدر ملتانی، میاں محمد بخش اور خواجہ غلام فرید شامل ہیں. ماڈرن پنجابی. With the advent of the 20th century, novels, plays, short stories and other form of prose began to be written in Punjabi language. Along with the beginning of Punjabi journalism, books on art, philosophy, history, economics, geography, traditional medicines, طب and law were written in Punjabi. ماڈرن پنجابی یعنی جدید پنجابی. 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی پنجابی زبان میں ناول، ڈرامے، مختصر کہانی، افسانے اور دیگر اصناف اور نثر لکھنے کا آغاز ہوا. انہی دنوں میں پنجابی صحافت کا بھی آغاز ہوا. اس کے بعد پنجابی زبان میں نئے نئے موضوعات مثلاً فن، فلسفہ، تاریخ، لسانیات، معاشیات، جغرافیہ، طب اور قانون وغیرہ پر کتابیں لکھنے کا رجحان پیدا ہوا. Education and Punjabi. There is a department of Punjabi language in the University of Punjab where education is imparted at masters and doctorate. صوبہ پنجاب میں پنجابی زبان کو ایک اختیاری مضامین کے طور پر پڑھایا جاتا ہے. ایک ڈپارٹمنٹ بھی اس کا بنا ہوا ہے. جامعہ پنجاب یعنی یونیورسٹی آف پنجاب میں پنجابی زبان کا شعبہ قائم ہے جہاں ایم اے اور ڈاکٹریٹ کی سطح پر تعلیم دی جاتی ہے. Education and Punjabi. There is a department of Punjabi language in the University of Punjab where education is imparted at masters and doctorate level. Large number of young Punjabi writers, drama artists and poets have emerged during the last 35 years. Punjabi dramas and film have brought great effect on the minds of the people and made the language richer and popular among the peoples. صوبہ پنجاب میں پنجابی زبان کو اختیاری مضمون کے طور پر پڑھایا جاتا ہے. جامعہ پنجاب یعنی یونیورسٹی آف پنجاب میں پنجابی زبان کا شعبہ قائم ہے جہاں ایم اے اور ڈاکٹریٹ کی سطح پر تعلیم دی جاتی ہے. گزشتہ 35 سالوں میں بے شمار نوجوان پنجابی ادیب، ڈرامہ نگار اور شاعر ابھر کر سامنے آئے ہیں. پنجابی ڈراموں، فلموں نے ذہنوں پر شدید اثر ڈالا ہے. اس سے پنجابی زبان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اور عوام الناس میں پنجابی زبان کی مقبولیت بڑھ گئی ہے. نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا پشتو یعنی پشتو لینگویج. دا لینگویج آف
the frontier province is Pashto. It is also spoken in the KPK. فرنٹیئر پروونس کی زبان ہے پشتو اور یہ KPK میں یعنی خیبر پختونخوا میں بولی جاتی ہے. ہسٹری. In the ancient time, the tribes of eastern Iran settled in the area between the Indus River and Hindu Kush Range. زمانہ قدیم میں مشرقی ایرانی قبائل دریائے سندھ اور کوہ ہندوکش کے درمیانی علاقے میں آ کر آباد ہو گئے تھے. The Pashto language sprung from the base of these languages. وہ جو زبانیں بولتے تھے انہی زبانوں سے مل کر پشتو زبان کی بنیاد رکھی، جن میں سنجانی لینگویج تھی، پامیر لینگویج تھی. The famous Pashto poet of the 17th and 18th century such as Kazim Khan Shida, Rahman Baba and Khushhal Khan Khattak wrote a large number of lyrics poem in Pashto. قدیم پشتو ادب کے علاوہ 17ویں اور 18ویں صدی عیسوی میں پشتو زبان کے مشہور شاعر کاظم خان شیدہ، رحمان بابا، خوشحال خان خٹک وغیرہ نے پشتو زبان میں کثیر تعداد میں نظمیں لکھی ہیں. ماڈرن پشتو. At the end of 19th century, the foundation of modern Pashto literature was laid. 19ویں صدی کے اختتام تک پشتو زبان کا لٹریچر بہت زیادہ بڑھ چکا تھا. Folk songs and folk tales were also preserved in Pashto. پشتو زبان کے لوک گیت اور لوک کہانیاں محفوظ کی گئیں. Many journals are published in Pashto language. پشتو زبان میں کئی رسائل شائع کیے گئے. پشاور یونیورسٹی is taking necessary steps to promote this language. جامعہ پشاور یعنی پشاور یونیورسٹی اس زبان کو ترقی دینے کے لیے ضروری اقدامات کر رہی ہے. جامعہ پشاور میں قائم پشتو اکیڈمی پشتو کی ترقی دینے اور جدید بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. اس کے علاوہ کوئٹہ میں بھی ایک پشتو اکیڈمی قائم ہے. نیکسٹ ٹاپک ہے بلوچی. دا لینگویج آف دا بلوچی ٹرائبس آف بلوچستان ان بلوچی از بلوچی. بلوچستان میں بولی جانے والی زبان بلوچی ہے. بلوچی، پشتو، بریوری اینڈ سندھی لینگویج آر آلسو اسپوکن ان دس پروونس. اس صوبے میں بلوچی زبان کے علاوہ پشتو، براہوی، سندھی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں. ہسٹری. بلوچی از لنکڈ ود دا انیشیٹ لینگویج دیٹ ور اسپوکن ان دا ساؤدرن اینڈ ایسٹرن ایران. بلوچی زبان کا سلسلہ جنوبی اور مشرقی ایران میں بولی جانے والی قدیم زبانوں سے ملتا ہے. The Balochi tribes came from north eastern Iran and settled in this region of South Asia which is now called Balochistan. بلوچ قبائل شمال مشرقی ایران سے جنوبی ایشیا یعنی بر صغیر کے اس علاقے میں آئے جسے اب بلوچستان کے نام سے بلایا جاتا ہے. Modern Balochi. At present Balochi literature is on the road to progress. بلوچی ادب کو فروغ دینے کے لیے کئی جگہوں پر کئی تنظیمیں کام کر رہی ہیں. پوئٹری، فوک اسٹوریز اور فیچرز آف بلوچی لٹریچر. بلوچی لٹریچر میں بلوچی ادب میں شاعری، لوک کہانیاں شامل ہیں. جام ورک، مست توکلی، گل خان نصیر، آزاد جمال الدین این ایم دانش اینڈ بانل دشتیاری ناز بی بی contribute are well known among the writers who have contributed to the development of this language. جام ورک، مست توکلی، گل خان نصیر، آزاد جمال الدین، نون میم دانش، بانل دشتیاری، ناز بی بی مشہور بلوچی ادیب ہیں جنہوں نے اس زبان کی ترقی اور فروغ میں نمایاں خدمات سر انجام دی ہیں. The Balochistan University and the Balochi Academy are rendering great service to the Balochi language. بلوچی زبان کو ترقی دینے کے لیے جامعہ بلوچستان یعنی بلوچستان یونیورسٹی اور بلوچی اکیڈمی گراں قدر خدمات انجام دے رہی ہیں. نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا کامن کلچر مینیفیسٹیشن ان دا نیشنل لائف. قومی زندگی میں مشترکہ ثقافتی اظہار. All the 4 provinces of Pakistan have their own provincial languages. There is slight difference between the customs and the way of living of the people belonging to different provinces. پاکستان کے چاروں صوبوں کی اپنی اپنی صوبائی زبانیں موجود ہیں. ان مختلف صوبوں کے رہنے والوں کے رسم و رواج اور رہن سہن میں معمولی اختلاف بھی ہے. The distinction of the culture heritage of Pakistan is the Islamic civilization which presented principle of equality,
fraternity, brotherhood, justice and truth. اس نظام میں پاکستان کے ثقافتی ورثے کا نمایاں تشخص اسلامی تہذیب ہے. اس نظام میں مساوات، بھائی چارہ، اخوت، عدل و انصاف، حق گوئی، سچائی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. This system further influenced the knowledge and literature, architecture, music and legislative. اس نظام حیات نے مزید علم و ادب، سازی و تعمیرات، موسیقی، مصوری، خطاطی اور لسانیات کو متاثر کیا ہے. Common culture manifestation in the national life. Islam binds the people of Pakistan into brotherhood. Therefore, common culture manifestation in the national life are as under. اسلام نے پاکستان کی عوام کو اخوت کے ایک رشتے پر زور دیا ہے، اسی لیے قومی زندگی میں مشترکہ ثقافتی اظہار مندرجہ ذیل ہے. نمبر 1 مکس کلچر، ملی جلی ثقافت. پاکستان ہیز اے مکس کلچر. پاکستان میں ملی جلی ثقافت پائی جاتی ہے. پیپل آف ایچ ریجن آر انفلوئنسڈ بائی اٹس انوائرمنٹ. ہر خطے کے لوگ اپنے اطراف کے ماحول سے متاثر ہوتے رہتے ہیں. دا افیکٹ آف سراؤنڈنگ ریفلیکٹ فرام دیئر ڈریس، فوڈ اینڈ پیٹرن آف لیونگ. ماحول کے اثرات ان کے لباس، غذا اور طرز زندگی سے ظاہر ہوتے ہیں. In Pakistan, people from different origin settled, which includes Arabs, Iranis, Turks, etc. پاکستان میں مختلف لوگ مختلف علاقوں سے آ کر آباد ہوئے، ان میں ایران، عرب اور ترک وغیرہ شامل. They were the followers of their own regional customs and tradition. یہ سب لوگ اپنے اپنے خطوں کے رسم و رواج کے پیروکار تھے. All these culture mix with each other and produce a common پاکستانی culture. ان کے لباس، زبان اور ثقافت جدا تھی. یہ تمام ثقافتیں ایک دوسرے میں شامل ہو گئیں اور انہوں نے مشترکہ پاکستانی ثقافت پیدا کر. نمبر 2 ہیڈنگ ہے ہماری اسٹیٹس آف مین اینڈ وومین. مردوں اور خواتین کی حیثیت اور مرتبہ. میل ممبر ہیز آکوپائڈ اے یونیک اسٹیٹس ان پاکستانی کلچر. ہی از دا ہیڈ آف اے فیملی. پاکستانی ثقافت میں مرد کو منفرد اور ممتاز مرتبہ حاصل ہے. وہ خاندان کا سربراہ ہے. وومین از کنسیڈر این امپورٹنٹ پارٹ آف دا فیملی who govern and manage all the family affairs within 4 walls. لیکن عورت کو بھی خاندان کا ایک اہم جزو تصور کیا جاتا ہے جو 4 دیواری کے اندر خاندانی معاملات کو چلاتی ہے اور 4 دیواری کے اندر اسی کا حکم چلتا ہے. ہاؤس ہولڈ کیپنگ اینڈ اپ برنگنگ of children is entrusted to her in a family. خانہ داری یعنی گھر کے کام اور بچوں کی پرورش اور نگہداشت کسی بھی خاندان میں عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے. She has the right to education, right to property and right to business in accordance with the principle of Islam. نیز یہ کہ اسلامی اصولوں کے تحت خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے، ملکیت کا بھی حق ہے اور تجارت کرنے کا بھی حق ہے. The right and duties of man and woman are determined in the lights of the teaching of Islam. اسلامی تعلیمات کی روشنی میں خواتین مردوں اور حقوقوں کے فرائض کا تعین کیا گیا ہے. These principles are equally followed in all 4 provinces of Pakistan and from common culture heritage of Pakistan. یہی پرنسپل چاروں صوبوں میں اپنائے ہوئے ہیں اور اس پہ کام ہوتا ہے اور پاکستان کا مشترکہ ثقافتی ورثہ تشکیل پاتا ہے. نمبر 3 ہیڈنگ ہے ہماری سوشل لائف یعنی معاشرتی زندگی. سوشل لائف ان پاکستان از سمپل. پیپل بلیو ان اولڈ ٹریڈیشنز. دیئر کسٹمز اینڈ ٹریڈیشن آر سمپل اینڈ انٹرسٹنگ. پاکستان میں معاشرتی زندگی بہت سادہ ہے. لوگ قدیم روایات پر یقین رکھتے ہیں. ان کے رسم و رواج سادہ اور دلچسپ ہیں. پیپل آر to respect elders and love children. لوگ ایک دوسرے سے پیار و محبت اور احترام کے رشتے سے جڑے ہوئے ہیں. لوگوں کو بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹے بچوں سے پیار کرنا سکھایا جاتا ہے. People are bound in the relation of loves and respect for each other. لوگ ایک دوسرے سے پیار و محبت اور احترام کے رشتے سے جڑے ہوئے ہیں. Majority of people live in the village and are engage in agriculture and flock keeping. لوگوں کی اکثریت دیہات میں رہتی ہے اور زراعت اور مویشی پالنے سے منسلک ہے. People are also employed in different sector of national economy. Social life in therefore common in all parts of Pakistan. شہروں میں بہت سے افراد قومی معیشت کے مختلف شعبوں میں بھی ملازمت
کرتے ہیں، اس لیے پاکستان کے تمام حصوں میں معاشرتی زندگی تقریباً یکساں ہے۔ نمبر 4 ہیڈنگ ہے فوڈ یعنی غذا، خوراک۔ موسٹ آف دا پیپل ان پاکستان ایٹ سمپل فوڈ۔ پاکستان کی عوام کی اکثریت سادہ غذا کھاتی ہے۔ دے ایٹ ویٹ، وہ کھاتے ہیں ویٹ یعنی گندم کی روٹی، بریڈ، رائس یعنی چاول، میٹ یعنی گوشت، پلسز اینڈ ویجیٹیبلز یعنی دالیں اور سبزیاں۔ دے ڈرنک ٹی، سمپل واٹر اینڈ بیوریجز، یہ لوگ چائے، سادہ پانی اور مشروبات پیتے ہیں۔ They also eat local fruit of different regions of the country. یہ لوگ مقامی پھل اور ملک کے دوسرے علاقوں کے پھل بھی کھاتے ہیں۔ Eating habits are common to each province. اس لیے خوراک کی عادات بھی ہر صوبے میں مشترکہ ہیں۔ نمبر 5 heading entertainment یعنی تفریحات۔ Our entertainments and enjoyment of leisure are simpler. ہماری تفریحات اور فارغ اوقات کے مشاغل بھی ملتے جلتے ہیں۔ ہاکی، کرکٹ، اسکواش، کبڈی اینڈ ریسلنگ آر ایکولی پاپولر تھرو آؤٹ دا کنٹری۔ کھیلوں میں ہاکی، کرکٹ، اسکواش، کبڈی پورے ملک میں یکساں طور پر مشہور اور مقبول ہیں۔ People take interest in these games and therefore these have become our national game. تمام لوگ ان کھیلوں میں دلچسپی لیتے ہیں، اس لیے یہ ہمارے قومی کھیل بن گئے ہیں۔ These games reflect our common national culture. یہ کھیل ہمارے مشترکہ اور مماثل ثقافت کے عکاس ہیں۔ نمبر 6 ہیڈنگ ہے religious event، مذہبی تہوار یا تفریحات۔ Common culture heritage reflect in our religion event and ceremonies. مشترکہ اور مماثل ثقافتی ورثے کا مشاہدہ ہمارے مذہبی تہواروں میں کیا جا سکتا ہے۔ Marriage is a sacred religious task in our culture and it reflects Islamic tradition and color. شادی ایک مقدس اور پاکیزہ مذہبی فریضہ ہے، اسی لیے یہ اسلامی روایات اور رنگ کی عکاسی ہے۔ Other festival like عید میلاد النبی، عید الفطر and عید الاضحیٰ are celebrated in a grand manner. اسی طرح سے عید میلاد النبی، عید الفطر، عید الاضحیٰ ہمارے مذہبی تہوار ہیں جنہیں پرجوش طریقے سے منایا جاتا ہے۔ People wear dresses, cook varieties of food and exchange gifts. ان فیسٹیول پر لوگ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے کھانے بناتے ہیں اور گفٹس کا تبادلہ کرتے ہیں، تحفے تحائف کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔ A great sense of brotherhood is expressed on all these occasions. ان تمام مواقعوں پر اور تہواروں پر اخوت اور محبت کے عظیم جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ نمبر 7 single message of love and brotherhood، اخوت اور محبت کا ایک ہی پیغام۔ Our culture heritage is reflected through our regional literature and literary values. ہماری ثقافتی ورثے کا اظہار ہمارے مذہبی ادب، لٹریچر اور ادبی اقدار سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ A single message of love and brotherhood has been conveyed by our saints in different languages. اخوت اور محبت کا ایک ہی پیغام ہے جو مختلف صوفیوں نے مختلف زبانوں میں پہنچایا ہے۔ The literature produced by different writers in different languages convey the message of peace, humanity, ٹریزیم، جسٹس، لو اینڈ کوآپریشن۔ وہ امن، انسانیت، تصوف، عدل و انصاف، محبت اور باہمی تعاون کا پیغام اور درس دیتے ہیں۔ نمبر 8 میڈیا آف کمیونیکیشن، ذرائع ابلاغ۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن، نیوز پیپر، میگزین اینڈ مینز آف ٹرانسپورٹ آر دا سورس آف ڈیولپنگ نیشنل کوآرڈینیشن اینڈ کامن نیشنل کلچر۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات، رسائل ذرائع آمد و رفت سے قومی ہم آہنگی اور رابطہ اور مشترکہ قومی ثقافت نشو و نما پا رہی ہے۔ نمبر 9 سسٹم آف ایجوکیشن، نظام تعلیم۔ نیشنل کلچر ڈیولپ تھرو دا سسٹم آف ایجوکیشن فالوڈ ایٹ نیشنل لیول۔ قومی سطح پر اختیار کیے جانے والے تعلیمی نظام کی وسعت سے قومی ثقافت کی نشو و نما ہوتی ہے۔ The uniformity in our system of education through uniform courses of studies, system of supervision and the system of examination and evaluation help in include national spirit and make the children aware of our common culture values. ہمارے قومی نظام کی یکسانیت اور پڑھائے جانے والے مضامین طریقہ امتحان سے قومی جذبہ بیدار کرنے میں مدد ملتی ہے۔ بچوں کو مشترکہ ثقافتی اقتدار کا احساس دلایا جاتا ہے۔ اس طرح قومی
باہمی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، مشترکہ ثقافتی اقتدار کو فروغ ملتا ہے اور نئی نسل کو ثقافتی ورثے سے لگاؤ پیدا ہوتا ہے۔ Now the next topic, literature and fine art. ادب اور فنون لطیفہ. Definition: printing, calligraphy, architecture and music are considered as fine art. مصوری، خطاطی، فن تعمیر اور موسیقی کو فنون لطیفہ سمجھا جاتا ہے۔ Literature and fine arts in Pakistan. Literature اور fine arts پاکستان میں کیسے ہیں، کیسے ترقی کر رہے ہیں؟ During the Muslim period, these art flourish in South Asia. مسلم دور حکومت کے دوران جنوبی ایشیا میں یہ فنون خوب پھلے اور پھولے۔ Number 1 point, in Pakistan, our artists created the noble work of painting. پاکستان میں ہمارے مصوروں نے اعلیٰ پائے کی مصوری یعنی پینٹنگ کی ہے۔ Number 2, our calligraphers create unique models of Islamic اور Quranic calligraphy. ہمارے خطاطوں نے قرآن پاک کی آیات کو نہایت خوبصورت انداز میں لکھا ہے اور اسلامی اور قرآنی خطاطی کے اعلیٰ نمونے تخلیق کیے ہیں۔ Number 3, traditional architecture is reflected in the construction of beautiful building. خوبصورت عمارات میں مسلمانوں کا روایتی فن تعمیر کا عکس نظر آتا ہے۔ In music, new experiments have been made through mixing of our traditional music and the modern tunes. موسیقی کے شعبے میں بھی قدیم موسیقی اور جدید موسیقی کے امتزاج سے نئے نئے تجربات کیے گئے ہیں۔ ٹیلی ویژن، اسٹیج ڈراموں کے ذریعے بھی اس فن لطیفہ کو پروان چڑھایا گیا ہے۔ اسٹون کرونگ اینڈ پریپریشن آف ornament with metals and the masterpiece work and models of fine art. پتھروں پر جو نقاشی ہوتی ہے، سنگ تراشی اور نقاشی، دھاتوں اور لوہے سے زیورات سازی، ظروف سازی اور اسلحہ سازی میں ان فنون لطیفہ کے شاہکار بہترین نمونے تخلیق کیے گئے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہینڈی کرافٹ یعنی دستکاریاں، ہاتھ کی بنی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں۔ ڈیفینیشن ہے پیس آف آرٹ وچ آر میڈ بائی ہینڈ کال ہینڈی کرافٹ. آرٹ کا وہ کام جو کہ ہاتھ سے کیا جاتا ہے وہ ہینڈی کرافٹ کہلاتا ہے. پاکستانی ہینڈی کرافٹ. The handicraft industry exists in most of the towns, cities and villages of Pakistan, which is a source of providing employment to the people. دستکاری کی یہ سے پاکستان کے اکثر شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں قائم ہے، جس سے ایک طرف لوگوں کو روزگار ملتا ہے اور دوسری طرف ہماری ثقافت کو فروغ ملتا ہے. ہینڈی کرافٹ آف پاکستان are also a source of earning فارن ایکسچینج. ہینڈی کرافٹ کو بیچ کے بڑی مقدار میں بہت زیادہ فارن ایکسچینج زر مبادلہ حاصل کیا جاتا ہے. ایک بہت بڑی سورس ہے یہ زر مبادلہ کمانے کی. ہائیلی کوالٹی ہینڈی کرافٹ ہیو بین پروڈیوس ان آل دا ایریاز آف پاکستان تھرو ایجز. پاکستان کے بنائے ہوئے ہینڈی کرافٹ نہ صرف باہر کے ملکوں میں بلکہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی فروخت کیے جاتے ہیں. These handicrafts are produced by women working in their home. اور یہ ہینڈی کرافٹ جو ہے یہ گھر میں بیٹھ کر خواتین بناتی ہیں. ہینڈی کرافٹ آف سندھ. سندھ کے ہینڈی کرافٹ کیا ہے؟ ان سندھ گلاس کٹ ورک آن کلوتھس is very fine and exclusive. Sindhi ajrak, colorful sheets, chadars are very prominent and appreciated in Karachi. Ornaments and decoration pieces are made of shells and stone. سندھ میں لباس پر شیشہ سازی اور تازی کا کام نہایت نفیس ہوتا ہے. یہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا منفرد کام ہے. اس کے علاوہ سندھی اجرک خوبصورت چادر ہوتی ہے، بہت زیادہ مشہور اور مقبول ہے، نہ صرف سندھ میں بلکہ آل اوور پاکستان بلکہ پوری دنیا میں وہ سندھ کی پہچان ہے. کراچی میں سیپیوں اور پتھروں سے زیور اور آرائشی اشیاء بنائی جاتی ہیں، ڈیکوریشن پیسز بنائے جاتے ہیں. ہینڈی کرافٹ آف کے پی کے. خیبر پختونخوا کے دستکاریاں. ایمبرائڈریڈ اینڈ گلاس کٹ ورک ڈن ان کے پی کے آف ہائی کوالٹی. صوبہ خیبر پختونخوا میں کڑھائی، میناکاری، کشیدہ کاری کا کام اعلیٰ معیاری کام کیا جاتا ہے. ہینڈی کرافٹ آف پنجاب. پنجاب کے ہینڈی کرافٹ ملتانی camel skin lamps and printed vessels of Bahawalpur show artists and design work of the people of the area. Engraved furnitures in made in Chiniot. دستکاری
دستکاریوں کے میدان میں پاکستان کا پورا حصہ ہے، لیکن پنجاب کا بھی ایک بہت بڑا حصہ اس میں شامل ہے۔ ملتان کی اونٹ کی کھال کے بنے ہوئے لیمپ اور دیگر مختلف اشیاء، برتن، بہاولپور کی مٹی کے نازک سراہیاں اور دیگر برتن، یہ سب دستکاریاں ان علاقوں کے لوگوں کی نفیس فنکارانہ اور ماہرانہ کام کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ چنیوٹ میں لکڑی پر کام کیا جاتا ہے، لکڑی پر کندہ کاری والا فرنیچر تیار کیا جاتا ہے۔ ہینڈی کرافٹ آف بلوچستان، بلوچستان کے ہینڈی کرافٹ یعنی بلوچستان کی دستکاریاں۔ The glass work and embroidery of Balochistan is of high standard, especially the بلوچی ایمبرائڈری۔ بلوچستان میں کڑھائی اور کشیدہ کاری، شیشے کا کام بہت اعلیٰ معیار کا ہوتا ہے، خاص طور پر براہوی کشیدہ کاری جو ہے وہ بہت اعلیٰ فنی کام ہوتا ہے۔ جو شیشے کا ورک ہوتا ہے، جو بلوچی کڑھائی کی چادریں بنائی جاتی ہیں، بہت زیادہ خوبصورت اور بہترین بنائی جاتی ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا فیسٹیول یعنی تہوار اینڈ فیئرز اور میلے۔ تہوار اور میلے یعنی فیسٹیول اینڈ فیئرز are held in Pakistan every year. All these fair and festival are valuable assets of our country. پاکستان میں ہر سال کئی تہوار اور میلے منعقد ہوتے ہیں۔ یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے خوشی اور مسرت کا باعث ہیں۔ فیسٹیول اب کون کون سے ہیں؟ عید الفطر۔ عید الفطر آپ سب کو پتا ہے کہ رمضان کے اختتام پر یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ یہ تمام مسلمان جو ہے وہ پورے ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کے طور پر یہ عید دی گئی ہے، عید الفطر۔ لوگ اچھے اچھے نئے کپڑے پہنتے ہیں، اس میں سویاں کھاتے ہیں، تحفے تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے، غریب لوگوں کو، مسکین کو رقم دی جاتی ہے اور اشیاء خرد و نوش سے بھی ان کی مدد کی جاتی ہے۔ سیکنڈ فیسٹیول جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عید الاضحیٰ، اس کو بڑی عید بھی کہتے ہیں، بقرہ عید۔ عید الاضحیٰ ماہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ یہ عید اس قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی۔ عید الاضحیٰ کے روز ہر صاحب حیثیت جانور کی قربانی دے کر عزیزوں، دوستوں، ہمسایوں، اہل محلہ، غریب، غربا، مساکین میں گوشت تقسیم کرتا ہے۔ قربانی ذی الحج کی 10، 11 اور 12 تاریخ یعنی 3 دن تک کی جا سکتی ہے۔ تھرڈ فیسٹیول جو ہے ہمارا عید میلاد النبی ہے۔ عید میلاد النبی یہ تہوار اسلامی سال کے ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو بڑے مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ اس روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ بازاروں، محلوں اور گھروں کو خوبصورتی سے سجایا جاتا ہے، مذہبی جلسے منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس تہوار کو انتہائی جوش اور جذبے، محبت اور عقیدت سے منایا جاتا ہے۔ سیلیبریشن آف نان مسلم فیسٹیول، نان مسلم فیسٹیول جو ہیں اس میں پاکستان کے غیر مسلم شہری بھی مسلمانوں کی تہواروں کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں، لیکن ان کے اپنے تہوار بھی ہوتے ہیں، جس میں کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کا دن منایا جاتا ہے۔ اپریل میں ایسٹر کا تہوار ہوتا ہے۔ ہندو اور سکھ بھی اپنے تہوار دیوالی، ہولی، راکھی بندھن وغیرہ مناتے ہیں۔ تمام پاکستانی ان کی خوشی اور مسرت کے جذبات اور تہواروں میں شریک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے فیئرز یعنی میلے۔ فیئرز آر دا بگ فیچرز آف پاکستانی کلچر۔ میلے پاکستانی ثقافت کا ایک اہم پہلو ہیں۔ نارملی دیز فیئرز آر ہیلڈ ایٹ دا شرائنز آف گریٹ سینٹس اینڈ صوفی۔ عام طور پر یہ میلے عظیم بزرگوں اور صوفیوں کے عرس کے موقع پر لگتے ہیں۔ دور دراز سے لوگ آتے ہیں ان میلوں میں شرکت کے لیے۔ فیمس فیئرز آف پاکستان، پاکستان کے فیمس مشہور فیئرز جو ہیں میلے وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہے عرس آف حضرت داتا گنج بخش جو کہ پنجاب میں ہوتا ہے، لاہور میں ہوتا ہے۔ نمبر 2 عرس آف حضرت میاں میر، حضرت میاں میر کا عرس بھی لاہور میں پنجاب میں ہوتا ہے۔ نمبر 3 حضرت بہاؤالدین زکریا، ملتان پنجاب۔ عرس آف حضرت شاہ دولہ دریائے گجرات پنجاب۔ عرس آف حضرت عبداللطیف امام بری اسلام آباد۔ عرس آف حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی بھٹشاہ سندھ۔ عرس آف حضرت سچل سرمد درازا سندھ۔ عرس آف حضرت لال شہباز قلندر سہون سندھ۔ عرس آف حضرت عبداللہ شاہ غازی کلفٹن کراچی سندھ۔ یہ تمام تہوار اور میلے ہماری ثقافت کے سرمایہ ہیں۔ ان کے ذریعے معاشرتی اور سماجی سرگرمیوں کو فروغ ملتا ہے، ہمارے ثقافتی روابط اور رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور ان سے قومی اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اسائنمنٹ نمبر 16 ہے ہمارا پاکستان اسٹڈیز۔ ریڈ چیپٹر نمبر 8 کلچر آف پاکستان۔ سب سے پہلا کام ہے ہمارا ریڈنگ کا جو کہ ہم کر چکے، کلچر آف پاکستان۔ اس کے بعد ہے
Words meaning, fill in the blanks. Choose the best answer. क्वेश्चन आंसर हैं शॉर्ट और उसके बाद है हमारी एक्टिविटी. इस तरह से ये हमारा असाइनमेंट. अभी हम आते हैं अपने टास्क पे. सबसे पहला हमारा टास्क था टास्क नंबर 1 जो कि रीडिंग थी चैप्टर नंबर 8 की कल्चर ऑफ पाकिस्तान की, जो कि हम कर चुके हैं. इसके बाद हम बनाएंगे टाइटल पेज. टाइटल पेज पे हम सबसे पहले लिखेंगे चैप्टर का नंबर, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर का नाम है कल्चर ऑफ पाकिस्तान और फिर डेट डालेंगे. इसके बाद है हमारा टास्क नंबर 2 वर्ड्स मीनिंग. वर्ड्स मीनिंग हम करेंगे. नंबर 1 कल्चर, सिविलाइजेशन, तहजीब, simultaneously at the same instant, साथ साथ. डिफ्रेंशिएट, मार्क एज डिफरेंट, मुख्तलिफ होना. मैनिफेस्ट, क्लियर, ज़ाहिर होना. इफ़ेक्टिव एंड आउटवर्ड अपीयरेंस, असर. इंटेलेक्चुअल, क्रिएटिव, ख़याली. डिवोशनल, रिलेटिंग टू वर्शिप, अकीदत. हेरिटेज, कल्चर, विरसा. मैनिफेस्टेशन, क्लियर अपीयरेंस, ऐलान. इंग्रेव, कट और इम्प्रेस्ड इनटू अ सरफेस, नक्श करना. नाउ द टास्क नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि बुक में मौजूद हैं आपकी पेज नंबर 139 से 140 तक. इसे हम कॉपी में करेंगे. सबसे पहली ब्लैंक है पाकिस्तान नेशनल लैंग्वेजेस डैश. पाकिस्तान की कौमी ज़बान कौन सी है? उर्दू. नंबर 2 पाकिस्तान कल्चर इज़ अ डैश कल्चर. पाकिस्तान का कल्चर कैसा है? मिक्स कल्चर है. नंबर 3 द नेशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज़ है. नंबर 4 इन पाकिस्तान डैश लैंग्वेजेस आर स्पोकन. पाकिस्तान में कितनी ज़बानें बोली जाती हैं? 30 ज़बानें बोली जाती हैं, 30. नंबर 5 इन बलूचिस्तान 2 लैंग्वेजेस डैश एंड डैश आर स्पोकन. बलूचिस्तान में कौन सी 2 ज़बानें बोली जाती हैं? बलोची और पश्तो. नंबर 6 द 2 ग्रेट पोइट ऑफ बलोची आर डैश एंड डैश. बलोची ज़बान के 2 शायर के नाम गुल खान नसीर और मस्त तवक्कल. नंबर 7 शाह हुसैन इज़ अ ग्रेट डैश पोइट. शाह हुसैन कौन सी पोइट थे? पंजाबी पोइट थे. नंबर 8 आफ्टर इंडिपेंडेंस सिंधी लैंग्वेज हैज़ मेड लॉट्स ऑफ प्रोग्रेस इन डैश एंड डैश. इंडिपेंडेंस के बाद सिंधी लैंग्वेज में, सिंधी ज़बान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की डैश और डैश में, प्रोस में और पोएम यानी नज़मों में. नंबर 9 मोस्ट ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान ईट डैश फूड. ज़्यादातर पाकिस्तान के लोग कैसी ग़िज़ा खाते हैं? सिंपल यानी सादा. नंबर 10 अ सिंगल मैसेज ऑफ डैश एंड डैश हैज़ बीन कन्वेड बाय आवर सेंट्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. एक सादा सिंगल मैसेज प्यार और भाईचारे का मुख्तलिफ ज़बानों में हमारे सूफिया कराम ने पेश किया है. नंबर 11 ईद उल फितर इज सेलिब्रेट इन द मंथ ऑफ डैश. ईद उल फितर कौन से मंथ में मनाई जाती है? शव्वाल के मंथ में. क्रिश्चियन सेलिब्रेट डैश ऑन डैश. क्रिश्चियन जो है वो क्रिसमस मनाते हैं 25 दिसंबर को. टास्क नंबर 4 है हमारा चूज द बेस्ट आंसर. नंबर 1 चूज द बेस्ट आंसर में है डैश इज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की कौमी ज़बान डैश है इंग्लिश, उर्दू, अरबिक. राइट आंसर इज उर्दू. नंबर 2 बाबा फरीद गंज शक्कर एंड शाह हुसैन आर सूफी पोइट ऑफ डैश. बाबा फरीद शकरगंज और शाह हुसैन कौन सी ज़बान के शायर थे? सूफी शायर थे. पंजाबी, सिंधी या पश्तो. राइट आंसर इज पंजाबी. नंबर 3 रहमान बाबा एंड काजिम खान आर द पोइट ऑफ डैश. काजिम खान और रहमान बाबा कौन सी ज़बान के शायर थे? बलोची, पश्तो, सिंधी, पंजाबी. तो राइट आंसर इज पश्तो. नंबर 4 द चादर ऑफ सिंध इज कॉल्ड डैश. सिंध में जो चादर होती है उसको क्या कहते हैं? दुपट्टा, अजरक या शॉल. तो राइट आंसर इज अजरक. ईद उल अज़हा इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ डैश. ईद उल अज़हा कौन से मंथ में मनाई जाती है? सफर में, ज़िलहज में, शवाल में. राइट आंसर इज ज़िलहज. नाउ द टास्क नंबर 5 क्वेश्चन आंसर. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं हमें जो 10 करने हैं. नंबर 1 व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर. कल्चर की क्या खसूसियात हैं? करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, कल्चर की खसूसियात. ईच कल्चर हैज़ इट्स स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स विच डिफरेंशिएट द पीपल ऑफ दैट कल्चर फ्रॉम अदर. हर कल्चर की कुछ ना कुछ खास खसूसियात होती हैं जो कि वहाँ रहने वाले लोगों को डिफरेंशिएट करती हैं दूसरे लोगों से. नंबर 1 है इसमें फेथ. The cultural folds remain effective when pupils' characters manifest its faith in that culture. सकाफत एक फोर्स है जो दूसरे लोगों को मुतासिर करती है. मस्बत सोच, फिक्र, कुव्वत की सकाफत जल्दी दूसरी सकाफतों पर असरअंदाज होती है. Identity, the individual identity of a culture makes its popular among other. Individual identity जो होती है वो कल्चर को दूसरे लोगों में पॉपुलर यानी मशहूर करती है. फोर्सफुल वैल्यूज.
Each culture has certain forceful values. The culture with strong and permanent value absorb the weak culture. ہر کلچر کی بہت ساری ویلیوز ہوتی ہیں جو کہ مضبوط جو کلچر ہوتا ہے پرماننٹ ویلیوز ہوتی ہیں وہ ویک کلچر کو اپنے اندر ایبزورب کر لیتی ہیں, جذب کر لیتی ہیں. کوسچن نمبر 2, وائی لینگویج از این امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف کلچر. لینگویج اہم ایلیمنٹ کیوں ہے کلچر کا؟ لینگویج از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف کلچر ایز اٹ از دا موسٹ افیکٹو مینس آف ایکسپریشن آئیڈیاز فیلنگز اینڈ ایموشن. لینگویج جو ہے وہ سب سے اہم حصہ ہے کلچر کا کیونکہ یہ ہمارے ایکسپریشنس کو, ہماری فیلنگس کو, ہمارے ایموشنس کو سب کو ظاہر کرتی ہے. لینگویج از دا آئیڈینٹی آف اے نیشن. لینگویج جو ہے وہ کسی بھی قوم کی, کسی بھی نیشن کی آئیڈینٹی, پہچان ہوتی ہے. Sometimes many languages are spoken in a country. All of these languages form part of its culture. کبھی کبھار ایک ملک میں بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں تو یہ ساری زبانیں جو ہیں اس کا کلچر کہلاتی ہیں. نمبر 4, نیشنل لینگویج برنگس پیپل کلوزر ٹوڈے اینڈ سرو ایز اے لنک لینگویج. نیشنل لینگویج جو ہوتی ہے, قومی زبان جو ہوتی ہے, وہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہے, ایک دوسرے لنک لینگویجز کا کردار ادا کرتی ہے. قومی زبان جو ہے وہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے اور جو علاقائی زبانیں ہوتی ہیں ان میں رابطہ یعنی لنک کا کام کرتی ہے. نمبر 3, رائٹ 4 sentences on importance آف اردو ایز اے نیشنل لینگویج. 4 پوائنٹ لکھنے ہیں اردو کی امپورٹنٹ پہ قومی زبان کے طور پر. امپورٹنس آف اردو اے نیشنل لینگویج. نمبر 1 ہے سورس آف کوآرڈینیشن. کوآرڈینیشن باہمی رابطے کی زبان. اردو از اسپوکن ان آل پروونسز آف پاکستان سو اٹ ایکٹ ایز اے سورس آف کانٹیکٹ اینڈ کوآرڈینیشن امنگ دا پیپل. اردو جو ہے وہ سارے صوبوں میں بولی جاتی ہے اس لیے یہ آپس میں باہمی رابطہ کا کام کرتی ہے لوگوں کے درمیان. سورس آف یونٹی ایز اے نیشنل لینگویج اٹ از اے سورس آف یونٹی امنگ دا پاکستانیز. لوگوں کے درمیان اتحاد کا کام کرتی ہے. تمام صوبوں میں اردو زبان بولی جاتی ہے اس لیے لوگوں کو آپس میں سورس آف یونٹی کا کام کرتی ہے. انٹرنیشنل لینگویج اردو از انڈرسٹوڈ ان مینی پارٹس آف دا ورلڈ. اٹ رینکس ود انٹرنیشنل لینگویج. نہ صرف پورے پاکستان میں اردو بولی جاتی ہے بلکہ یہ بہت ساری دنیا کے ملکوں میں بھی اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے اس لیے اس کو انٹرنیشنل لینگویج کا درجہ حاصل ہے. Now the question number 4, write the name of 4 provisional languages of Pakistan and also write the name of 1 poet related to each other. علاقائی زبانوں کے نام لکھنے ہیں اور ان کے ایک ایک پوئٹ کا, شاعر کا نام لکھنا ہے. سندھی سندھ میں بولی جاتی ہے, شاہ عبداللطیف بھٹائی شاعر ہیں سندھی کے. پنجابی پنجاب میں بولی جاتی ہے, شاہ حسین پنجابی پوئٹ ہیں. پشتو کے میں بولی جاتی ہے, قاسم خان پشتو شاعر ہیں. بلوچی بلوچستان میں بولی جاتی ہے, گل خان نصیر بلوچی شاعر ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح سے ہمارے 4 کوسچن کمپلیٹ ہوئے. ناؤ دا کوسچن نمبر 5, نیم اینی 4 سینٹس آف پاکستان اینڈ مینشن ویئر ڈو دے بلانگس. 4 صوفیہ کرام کے نام لکھنے ہیں اور یہ کہاں واقع ہے, کہاں ان کے مزار ہیں وہ بھی بتانے ہیں, کہاں سے یہ بلانگ کرتے ہیں, کہاں سے ان کا تعلق ہے. نمبر 1 ہم سینٹ کی ہیڈنگ لگائیں گے, سینٹس نیم. نمبر 1 ہے حضرت داتا گنج بخش لاہور پنجاب. نمبر 2 حضرت میاں میر لاہور پنجاب. نمبر 3 حضرت عبداللہ شاہ غازی کلفٹن کراچی سندھ. حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی بھٹشا سندھ. کوسچن نمبر 6, رائٹ 4 مسلم فیسٹیول سیلیبریٹڈ ایوری ایئر ان پاکستان. 4 مسلم فیسٹیول کے نام لکھنے ہیں جو کہ ہر سال پاکستان میں منائے جاتے ہیں. مسلم فیسٹیول کی ہیڈنگ لگائیں گے. سب سے پہلے ہم لکھیں گے عید الفطر. اٹ از سیلیبریٹڈ آفٹر دا منتھ آف رمضان اینڈ آن دا 1st آف شوال. یہ منائی جاتی ہے رمضان کے مہینے کے ختم ہونے کے بعد 1 شوال کو. عید الاضحیٰ اٹ از سیلیبریٹڈ آن دا 10th آف دا منتھ آف ذی الحج ان دا میموری آف گریٹ سیکریفائس آف حضرت ابراہیم علیہ السلام اینڈ حضرت اسماعیل علیہ السلام. یہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں. عید میلاد النبی it is celebrated on 12th of Rabiul Awwal to express happiness on the birth of our holy prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 12 ربیع اول کو عید میلاد النبی 12 ربیع اول کو منائی جاتی ہے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں. کوسچن نمبر 7, what do you know about festival of non-Muslim of Pakistan. نان مسلم کے جو فیسٹیول ہیں ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں, ہیڈنگ لگائیں گے فیسٹیول آف نان مسلم. نمبر 1, Christian celebrates the birth of حضرت عیسیٰ علیہ السلام Christmas on 25th December and Easter in April.
کرسچن سیلیبریٹ کرتے ہیں کرسمس کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو 25 دسمبر کو، اور ایسٹر کو اپریل میں۔ نمبر 2 پوائنٹ، ہندو اینڈ سکھ آر آلسو سیلیبریٹ دیئر فیسٹیول آف دیوالی، رام لیلا، ہولی، رکشا بندھن اینڈ بیساکھی۔ ہندو اور سکھ جو ہے وہ اپنے تہوار مناتے ہیں، دیوالی کا، رام لیلا کا، ہولی کا، راکھی بندھن کا اور بیساکھی کا۔ کوسچن نمبر 8، what are the common culture manifestation in the national life? Our common culture manifestation include food, social life, entertainment and religious festival. ہمارے قومی کلچر جو ہے وہ اس میں کون سی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں؟ فوڈ یعنی غذا، سوشل لائف، انٹرٹینمنٹ تفریحات، ریلیجیس فیسٹیول مذہبی تہوارات۔ نمبر 2، the media of communication and the system of education are helping to evolve a common national culture. میڈیا کمیونیکیشن کے لیے، باہمی رابطے کے لیے، اور ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے وہ ہماری ہیلپ کرتا ہے نیشنل کلچر بنانے میں۔ Number 3 point, the similarities in the manifestation of our culture will result in a mixed culture. مختلف لوگ آ کے آباد ہوتے ہیں تو ان کا کلچر جو ہوتا ہے وہ دوسرے کلچر میں ایبزارب ہو جاتا ہے، سملیرٹیز جو ہوتی ہیں وہ مل جاتی ہیں، تو اس سے ہمارا مکس کلچر وجود میں آتا ہے۔ Number 4, with the passage of time, the mixed culture will finally appear as a common national culture. جب بہت سارے مکس کلچر ملتے ہیں تو کافی ٹائم گزرنے کے بعد یہ کامن کلچر بن جاتا ہے کسی بھی نیشن کا۔ Now the question number 9, write 3 lines on art and craft of Pakistan. آرٹ اور کرافٹ جو ہے پاکستان کے، اس کے اوپر 3 لائنیں لکھنی ہیں۔ آرٹ اور کرافٹ آف پاکستان ہیڈنگ لگائیں گے۔ نمبر 1، the Pakistanis are doing good work in fine arts, for example painting, calligraphy, music and stone carving etc. پاکستانی جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں فائن آرٹس میں، مصوری کر رہے ہیں، تصویریں بنا رہے ہیں، پینٹنگ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ خطاطی کر رہے ہیں، فن تعمیر ہے، موسیقی ہے، ان سب چیزوں میں بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ، پاکستانی ہینڈی کرافٹ اینڈ ایمبرائڈریڈ گلاس کٹ ورک آن کلاتھ ایکسیٹرا. پاکستانی ہینڈی کرافٹ جو ہے وہ بہت اچھے بنائے جا رہے ہیں، دستکاریاں بہت اچھی بنائی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ایمبرائڈری کی جاتی ہے کپڑوں پر شیشے کی، وہ بھی بہت زیادہ اچھی طریقے سے کی جا رہی ہے، بہت خوبصورتی سے. نمبر 3 پوائنٹ، ٹریڈیشنل آرکیٹیکچر از ریفلیکٹڈ ان دا کنسٹرکشن آف بیوٹیفل بلڈنگ. خوبصورت عمارات میں مسلمانوں کی روایتی فن تعمیر کا عکس بھی نظر آ رہا ہے، بہت خوبصورت بلڈنگس بنائی جا رہی ہیں. ناؤ دا کوسچن نمبر 10، رائٹ دا امپورٹنٹ آف فیسٹیول ایز پارٹ آف اوور کلچر. امپورٹنٹ لکھنی ہے فیسٹیول کی کہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. امپورٹنٹ آف فیسٹیول. نمبر 1 پوائنٹ، دیر آر 2 ریلیجیس فیسٹیول فار دا مسلم. مسلمانوں کے 2 ریلیجیس مذہبی تہوار ہوتے ہیں، جس میں پہلا ہے عید الفطر، دوسرا ہے عید الاضحیٰ. دے آر پارٹ آف اسلامک کلچر، یہ اسلامی کلچر کا حصہ ہے. نمبر 2 پوائنٹ، پیپل ریلیجیوس گیٹ ٹوگیدر اینڈ ایکسچینج گفٹ، ایوری بڈی ہیپی آن دیز اوکیزن. لوگ جو ہیں وہ گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، خوشی سے مناتے ہیں کا یعنی تحفے تحائف کا تبادلہ کیا جاتا ہے، اور ہر کوئی اس تہوار کو بہت خوشی سے منانے کی کوشش کرتا ہے. نمبر 3 پوائنٹ، آل دا فیسٹیول اینڈ فیئرز آر ویلیویبل ایسیٹس آف اوور کلچر. تمام تہوار اور میلے جو ہیں وہ ہمارے کلچر کا ایک بہت بڑا ویلیویبل ایسیٹس ہیں، سرمایہ ہیں. نمبر 4 پوائنٹ، دے برنگ پیپل کلوزر ٹوگیدر اینڈ کریٹ نیشنل یونٹی. یہ تہوار جو ہوتے ہیں اس میں لوگ ایک دوسرے سے گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کلوز ہوتے ہیں، اور نیشنل یونٹی کا، قومی اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اس پہ. اس طرح سے ہماری کوسچن آنسر کمپلیٹ ہوئے. ناؤ دا ٹاسک نمبر 6 ایکٹیویٹی ہے. ایکٹیویٹی میں آپ نے کرنا ہے کوسچن نمبر 1، پیسٹ دا پکچر آف پروویژنل ڈریسز. علاقائی جو ڈریسز ہیں ان کی تصویریں آپ نے لگانی ہے اسکریپ بک میں، جس میں سندھی، بلوچی، پنجابی، چاروں صوبوں کے ڈریسز جو ہے ان کی تصویریں لگانی ہیں. اس کے بعد ہے بی پارٹ اس کا، رائٹ نیم آف ہینڈی کرافٹ آف سندھ، KPK، پنجاب اینڈ بلوچستان. ہینڈی کرافٹس کے نام لکھنے ہیں، ہاتھ سے بنی ہوئی چیزوں کے، دستکاریوں کے، جو کہ سندھ میں، KPK میں، پنجاب میں، بلوچستان میں ہوتی ہیں. ان سب کے نام لکھنے ہیں، جو کہ ہم نے ابھی لاسٹ میں سلائڈس میں پڑھا بھی تھا، وہاں سے دیکھ کے بھی آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہینڈی کرافٹس کے نام، شیشے کا ورک ہے اس میں. اس کے علاوہ سندھی اجرک بہت مشہور ہے. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں کڑھائی اور مینہ کاری کا کام تھا. پنجاب میں بھاولپور کی بنی ہوئی نازک سراہیاں تھیں. اس کے علاوہ لیمپ تھے اونٹ کی کھال سے بنے ہوئے. تو یہ ہم ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں، وہاں سے دیکھ کے آپ لکھ سکتے ہیں ہینڈی کرافٹس کے نام. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہوا. امید ہے کہ آپ کو چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا. اچھے سے آپ نے کام کمپلیٹ کرنا ہے، اور
کام کو یاد بھی کرنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.